बाबा जी बताएं ना, क्या हुआ आपके साथ? आप इस कबूतर के बड़े से पिंजरे में रहने पर क्यों मजबूर हो गए? सामने बैठी एक एंकर शफीक साहब से सवाल कर रही थी, जिनकी उम्र 90 के करीब थी। पसीने से शराबोर झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था। इसने अपना पसीना साफ किया और कहने लगा, मैं क्या कह सकता हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो माँ बाप इन्हें बोझ लगने लगते हैं। अपनी आंखों में आने वाली नमी को इसने साफ किया था। छत पर जाने वाली सीढ़ियां भी आरजी सीढ़ियां थीं। लकड़ी की आरजी सीढ़ी होती थी जिस पर वो बूढ़ा शख्स एक एक टांग रख कर बामुश्किल पूरे 10 मिनट में ऊपर चढ़ा था। ऊपर एक बहुत बड़ा जंगला था। अभी तक कबूतरों की गंदगी इस जगह रची बसी हुई थी। जब यूट्यूबर महक वहां पहुंची तो इस डरबेनुमा घर को देखकर महक का दिल तड़प उठा था। जैसे वो इस पिंजरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, वहीं पास में एक पानी वाला कूलर था, जिसमें से उस बूढ़े ने लंगड़ाते हुए जाकर पानी का गिलास भरा और महक को पीने के लिए दिया। ऊपर इतनी तपिश थी कि महक का 2 मिनट में दम घुटने लगा। अपना आप एक कैदी परिंदे की तरह से महसूस हो रहा था। एक तरफ उस शख्स के कपड़े पड़े हुए थे, 2 चारपाइयां बिछी हुई थीं, एक स्टैंड फैन था जो चल रहा था, लेकिन काफी पुराना था। बस ये था इसका कमरे का कुल सामान। बूढ़ा शख्स कहने लगा, जब इंसान की उम्र हद से ज्यादा हो जाए तो वो फिर यूं ही बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। महक ये सुनकर अपनी आंखों में आने वाले आंसू नहीं रोक पाई, क्योंकि वो शख्स फूट फूट के रोने लगा था। जिस्म पूरे का पूरा कांप गया था। वो रोने लगा था, जैसे इस पर लर्जा तारी हो चुका है। महक कहने लगी, बाबा जी, मैं आपकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहती हूँ। वो कहने लगा, क्या करोगी सुनकर? ऐसी दास्तानों से हमारा मुल्क भरा पड़ा है। मेरे जैसे कई लोग हैं जो रोज मरने की दुआएं करते हैं। बड़े से घर में एक तरफ से सीढ़ी लगाकर छत का रास्ता बनाया गया था, जो बहुत मुख्तसर सा था। समझ नहीं आ रही थी कि वो बनाया क्यों गया था। महक कहने लगी, क्या ये पिंजरा नुमा जगह आपने खुद बनाई है? वो कहने लगा, नहीं, मेरे बेटे को कबूतर पालने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कबूतरों के लिए ये पिंजरा बनाया था। ये नहीं पता था कि एक दिन मुझे इसका मकीन बनना पड़ेगा। महक कहने लगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। उस बूढ़े शख्स ने अपने आंसू साफ किए कहने लगा, मेरे 3 बेटे हैं और बस एक बेटी है। जवानी में मैं सीना चौड़ा करके चलता था कि अल्लाह मुझे 3 मजबूत सहारे दिए हैं। मैं मोटरसाइकिल के पार्ट्स का काम करता था। काम मेरा अच्छा था और ये जो घर है ना बेटा, ये मेरा ही है। ये सुनकर महक की आंखें हैरत से फैली थीं। कहने लगी, बाबा जी, ये घर तो काफ़ी बड़ा है और नीचे के दोनों पोर्शन में तो एसी लगे हुए हैं, और आप इतनी गर्मी में यहाँ छत पर तपती धूप में इस पिंजरे के अंदर रहते हैं, जबकि आपके बेटों ने। ये कहकर महक चुप हो गई। शफीक साहब ने कहा कि ये घर मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा था। काफ़ी बड़ा था। नीचे के दोनों पोर्शन बहुत बड़े हैं और एक अलग से छत पर। ये तो सीढ़ी लगाकर रास्ता बनाया था ताकि मेरा बेटा कबूतरबाजी का शौक पूरा कर सके। अब हम मियाँ बीवी यहीं रहते हैं। फिर जो दास्तान शफीक साहब ने बताई, महक अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई थी। कहने लगे कि मैंने दिन रात काम किया, मेहनत की और अपने बेटों को तालीम दिलवाई। कभी कभी ऐसा होता था कि हालात की तंगी होती थी तो मैं और मेरी बीवी पानी भी पीकर अपना पेट भर लेते थे, लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखा। कभी कोई अच्छी चीज़ पकती तो सबसे पहले मैं अपने बेटों के लिए अलग कर देता। जो बच जाता वो मैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी खा लेते। वक्त यूं ही गुजरने लगा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के काम कारोबार भी लग गए। मैंने सोचा अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने हिस्से की मेहनत कर चुका था। मैंने बहुत मेहनत की थी, घर तक बना दिए थे। नीचे के दोनों पोर्शन 4-4 कमरे हैं बेटा, 4-4 कमरे। और छत पर मेरा तीसरा बेटा रहता है, वहाँ 3 कमरे हैं और उसी ने दीवार खड़ी करके ये रास्ता अलग से खड़ा कर दिया
یہاں لکڑی کی سیڑھی لگا دی گئی ہے جو پتہ نہیں کب ڈگمگا کر گر جائے. اسی سے میرا آنا جانا رہتا ہے تاکہ میرے بیٹے کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. یہ سن کر مہک بڑی حیرت سے شفیق صاحب کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں بار بار آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. کہنے لگے خدا کسی کو اتنی لمبی عمر نہ دے جتنی میری ہے. شاید میرا رب مجھے اپنے بیٹوں کے اصل رنگ روپ دکھانا چاہتا تھا. بہرحال میں کیا بتا رہا تھا؟ وہ مہک سے پوچھنے لگا. شاید عمر کا تقاضا تھا. پھر خود ہی جیسے انہیں یاد آیا. ہاں بیٹا، میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اب میری آرام کی عمر شروع ہو گئی. بیٹے نے شادی کے لیے جب اپنی مرضی کا فیصلہ کیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. وہ اپنے باس کی بیٹی کو پسند کرنے لگا تھا. میں نے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں. تمہارے باس کی بیٹی تو بہت امیر ہوگی. وہ کہاں ہمارے گھر میں آ کر گزر بسر کرے گی؟ ہمارے طور طریقوں کو وہ کہاں اپنائے گی؟ لیکن میرے بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ وہ شادی فضا سے ہی کرے گا. میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن گھر میں ایک لڑائی اور فساد سا شروع ہو گیا. میری بیوی نے کہا کہ آپ کیوں ضد باندھے ہوئے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ بیٹا منہ اٹھا کے کورٹ میرج کر لے. بدنامی تو ہماری ہی ہوگی. میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے باس کے گھر رشتہ لینے چلا گیا. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں بیٹا. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا میل جول ہونا تھا؟ اس کے باس نے میرے اور میری بیوی کے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہی ناک منہ چڑھایا تھا. لیکن شاید ان کی بیٹی کی بھی ضد تھی اس لیے انہوں نے شادی کر دی. ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا. اے سی بھی لڑکی کے ابا نے اس کے کمرے میں لگوایا. پورا گھر بھر گیا تھا. ہمارے لیے بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہی بچا تھا. لیکن میرے 2 بیٹے اور تھے. بیٹی بھی تھی اور بہو کہتی تھی کہ وہ ہم سب کو اپنے پورشن میں برداشت نہیں کر سکتی. اس وقت گھر کا صرف ایک ہی پورشن تھا. ہم نے کہا تو پھر ہم کہاں چلے جائیں؟ کہنے لگی وہ میں نہیں جانتی لیکن اس پورشن میں اکیلی اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی. میرے دوسرے بیٹے کہنے لگے ابا ہم ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال ایک کمرے میں گزارا کر لیتے ہیں. اوپر صرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے. پورا پورشن بنا کے اوپر چلے جائیں گے کیونکہ ہماری بہو نہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی نہ ہی کسی کے لیے کھانا بناتی تھی. امیر گھر سے آئی تھی. اپنے ساتھ ملازمہ بھی لائی تھی. وہ ملازمہ بس اسی کے کام کرتی تھی. اسی کے لیے کھانا بنا دیتی. پھر میری بہو کا پہننا اوڑھنا بڑا عجیب تھا. اس کے کپڑے عجیب طرح سے ہوتے تھے. پہنے ہوئے بھی لگتا تھا کہ جیسے بے حجاب سی ہو. دونوں جوان بیٹوں کو غصہ آتا تھا. مجھے بھی غصہ آتا تھا. لیکن میری بیوی بہت صابر تھی. جیسے تیسے ہم نے اوپر کا پورشن بنوایا اور میں اپنے باقی کے بچوں کو لے کر اوپر چلا گیا. بیٹا مجھے لڑائی جھگڑوں سے شروع سے ہی کوفت محسوس ہوتی تھی. اس لیے میں نے بیٹے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا نہ اسے گھر سے نکالا. بہرحال زندگی کا سلسلہ چلنے لگا. میں اب تھک چکا تھا. میں نے دوسرے نمبر کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اب میں یہ موٹر سائیکل کے پارٹس نہیں بیچ سکتا لیکن میرا جمع جمایا کام ہے اور تمہاری تنخواہ بھی کوئی خاص نہیں ہے تو میرا کام کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ابا میں آپ کا کام سنبھال لیتا ہوں. میں نے اپنا جمع جمایا سارا کام دوسرے بیٹے کے حوالے کر دیا اور بیٹے نے بہت جلد وہ کام سنبھال لیا. چھوٹا بیٹا یونیورسٹی پڑھتا تھا اور میری بیٹی 2 بیٹوں سے چھوٹی تھی. تعلیم مکمل ہوتے مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی. جب میں نے دونوں بیٹوں سے فرزانہ کی شادی کی بات کی تو بڑا بیٹا تو ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پر ہو گیا کہ میرے اپنے خرچے بہت ہیں. میری بیوی برانڈ سے نیچے نہیں بات کرتی. برانڈ کے کپڑے، برانڈ کے شیمپو، صابن، ہر چیز اسے مہنگی چاہیے ہوتی ہے. میری تنخواہ تو آتی بعد میں ہے، پہلے ختم ہو جاتی ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے دوسرے بیٹے کو کہا تو کہنے لگا ابا کیا سارا کچھ میرے اکیلے کا ٹھیکہ ہے؟ جب بڑا بھائی کچھ نہیں دے رہا تو پھر میں کیوں دوں؟ ابھی تو میں نے نیا کام شروع کیا ہے. میرے پاس کچھ جمع پونجی پڑی تھی. میں نے فرزانہ کا رشتہ دیکھ کر اور یہ سمجھیں کہ مختصر سا جہیز دے کر میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. وہ صابر تھی اپنی ماں کی طرح. اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. اپنے سسرال چلی گئی. اب صرف 2 بیٹے تھے.
دوسرے بیٹے کا جیسے ہی کام چل پڑا تو کہنے لگا مجھے بھی شادی کرنی ہے اور میں ایک امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا پہلی امیر لڑکی ہمارے گھر میں آ چکی ہے اور تم دیکھ چکے ہو کہ اس کے کیا طور طریقے ہیں۔ کہنے لگا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی کا ہی پورے خاندان میں روب رہے کہ اس نے امیر لڑکی سے شادی کی ہے اور میں غریب لڑکی اٹھا کر لے آؤں؟ نہیں بابا، نہیں، میں بھی ٹکر پر رشتہ کروں گا۔ ویسے بھی میں اچھے پیسے کماتا ہوں، بھائی سے زیادہ اچھا کماتا ہوں۔ میرے ہی جمے کام پر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے ساری محنت اسی نے کی ہے۔ بہرحال اسے محلے کی ایک امیر لڑکی سے محبت تھی۔ جب اس نے بڑے بھائی کو محبت کی شادی کرتے دیکھا تو خود بھی وہی روش اپنا لی۔ رشتہ وہاں اس کا پکا ہو گیا، لیکن وہ لڑکی تو پہلی بہو سے بھی زیادہ تیز تھی۔ شروع میں تو اس نے ہمیں 4 دن کھانا بنا کر دیا، لیکن پھر اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگی کہ یہ کوئی طور طریقہ نہیں ہوتا۔ ارے آپ کی بڑی بھابھی نے کون سا آپ کے ماں باپ کو سنبھالا ہے، تو کیا میں کسی ملازمہ کی بیٹی تھوڑی ہوں جو میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی پھروں؟ ارے بھائی کوئی طور طریقہ بناؤ۔ 1 مہینہ آپ کے ماں باپ نیچے رہیں گے بڑے بھائی کے پاس، اور 1 مہینہ میں انہیں اوپر سنبھالوں گی، لیکن اگر آپ کی بڑی بھابھی نے اسے نہیں سنبھالا تو میں بھی نہیں سنبھالوں گی۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ میں خدمتیں کرتی رہوں، اور وہ کوئی نوابزادی نہیں ہے۔ بہرحال تب تک میرے چھوٹے بیٹے کی نوکری لگ چکی تھی اور اس نے چھت کا پورشن بنوانا شروع کر دیا۔ مجھے لگا شاید اب وہ ہمیں سنبھال لے گا، کیونکہ دونوں بیٹوں میں اس بات پر جھگڑا ہونے لگا کہ کون ہم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دے گا۔ میری بیوی بیمار رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ابھی تک ہمیں پکا کر خود ہی کھلا رہی تھی۔ میں نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ ہمیں بتا دو کہ ہم بوڑھا بوڑھی اس عمر میں کہاں رہیں۔ دونوں بہویں کہنے لگیں کہ ہم تو نہیں سنبھال سکتی۔ بڑی والی کہنے لگی میں تو ویسے بھی کچھ پکانا نہیں جانتی اور نہ ہی میں پکاتی ہوں۔ میری ملازمہ صرف میرے باپ نے میرے کام کے لیے رکھوائی ہے، اب اس کے پیسے میرا باپ دیتا ہے۔ آپ کا کنگلا بیٹا تو اس قابل نہیں کہ میرے خرچے اٹھا سکے۔ آدھے اخراجات میرا باپ مجھے بھیجتا ہے، اور میں اپنے باپ کے بھیجے پیسوں سے آپ کو کیوں کھلانے لگی؟ میں تو ایسا نہیں کروں گی، اس لیے چھوٹی بہو ہی آپ کو سنبھالے گی۔ دوسری بہو کہنے لگی میں بھی کسی چھوٹے موٹے خاندان سے نہیں آئی جو میں اس بوڑھا بوڑھی کو اکیلی سنبھالوں، اور تم نوابزادیوں کی طرح آرام کرو۔ ملازمہ کا کیا ہے، میں اپنے باپ کو بولوں تو ایک ہی بجائے 2 ملازمہ میرے گھر رکھوا دیں گے، لیکن ہم تمہاری طرح ہڈ حرام نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال میں صرف اپنے شوہر کی اور اپنی ذمہ داری اٹھاؤں گی، میں ان دونوں کو نہیں سنبھالوں گی۔ میری بیوی دل برداشتہ ہو چکی تھی، کہنے لگی مت سنبھالو تم دونوں، کوئی نہ پوچھے مجھے اور میرے شوہر کو۔ تب تک اوپر کا پورشن کچا پکا بن چکا تھا، ہم تینوں وہاں چلے گئے۔ میری بیٹی جب بھی آتی تو کھانے بنا کر فریج میں رکھ لیتی۔ بیچاری ایک دن سسرال سے گھر پر آرام کرنے آتی تھی، لیکن یہاں آ کر جب ماں کو بیمار دیکھتی، کھانستا ہوا دیکھتی تو کھانے بنا بنا کر فریج میں رکھتی کہ جب تک ان سے گزارا ہوتا ہے کر لیجئے گا۔ تھک ہار کر وہ واپس چلی جاتی۔ اس کا شوہر اسے الگ باتیں سناتا کہ دونوں بھائی عیش کر رہے ہیں اور چھوٹے بھائی اور ماں باپ کو کہاں کباڑ خانے میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے دوبارہ سے موٹر سائیکل پارٹس کا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا۔ جو پیسے ہوتے میں گھر پر لگا کر گھر کو بنانے لگا، کیونکہ چھوٹے بیٹے کی تنخواہ سے بس گھر ہی پورا ہوتا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے شادی تو ہماری مرضی سے کی، لیکن لڑکی وہ بھی تیز ترار تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہر کام سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ یوں سمجھ لو بیٹا کہ ہر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تیسری والی نے بھی وہی سب کچھ کیا۔ ارے چھوٹا بیٹا بھی مجبور ہو گیا، لیکن میں ہمت ہار چکا تھا۔ پھر میں چلا اٹھا کہ یہ میرا گھر ہے، میں نہیں دوں گا تم لوگوں کو، تم تینوں ہی گھر سے باہر نکل جاؤ، اپنی بیویوں کے گھروں میں جا کر رہو۔ اگر وہ لوگ ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا، میں نے وہ جھگڑا کر کے شاید اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے دونوں بیٹے مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ آپ ہمیں گھر سے نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ کیسے اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے تو لگا تھا میرے بیٹے بڑے ہوں گے تو میرا سہارا بنیں گے،
لیکن تم لوگوں نے تو میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں بیٹا ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میری بیوی بہت بیمار رہنے لگی تھی، اب اسے کام نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال میرے بیٹوں نے گھر کے کاغذات اپنے نام پر بنوائے اور کہنے لگے کہ اس پر انگوٹھا لگا دیں۔ میں نے کہا میں کیوں لگا دوں؟ کہنے لگے ابا اس پر انگوٹھا لگا دیں ورنہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ بیٹا انہوں نے زبردستی میرا انگوٹھا ان کاغذوں پر لگانے کی بڑی کوشش کی۔ میں اپنا بچاؤ کرنے لگا تو وہ مجھے تھپڑ مارنے لگے، میری کمر کو مار مار کر لال کر دیا۔ کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا، کوئی میرے آنسو صاف کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے طاقتور ہونے کے باوجود بھی کبھی اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بہت پیار کرتا تھا ان سے، اور جب انسان اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار کرے تو ان کا تلخ لہجہ ہی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اور میں نے تو بچوں سے مار کھائی ہے۔ میں بھی اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے انگوٹھا بھی لگا دیا اور گواہی بھی دے دی۔ یہ مکان اپنے تینوں بیٹوں کے نام کر دیا، حالانکہ اس میں میری بیٹی کا بھی حق تھا، لیکن جب وہ مجھے اور میری بیوی کو ہی سنبھالنے کو تیار نہ تھے تو بہن کا حصہ کہاں سے اس کو دیتے؟ بہرحال وہ ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ ہماری بیویاں آپ کو نہیں سنبھال سکتیں۔ میرے چھوٹے بیٹے کا کبوتر بازی کا شوق بھی ختم ہو چکا تھا، کوئی کبوتر نہیں تھا۔ میں اوپر چھت پر آ کر پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا، پھر پورے پنجرے کو میں نے صاف کیا، اپنے کپڑے اٹھا کر اوپر لے کر آیا، چارپائیاں بھی اوپر رکھیں، پھر اپنی بیوی کو سہارا دے کر اوپر چڑھایا، پھر کسی مزدور سے کہہ کر ایک چھوٹا سا واش روم بھی اوپر بنوا لیا۔ تمہارے سامنے یہاں چھوٹا سا چولہا ہے، 4 اسٹیل کے برتن ہیں، تھوڑی سی پلیٹیں ہیں، 2 کپ ہیں۔ ہم میاں بیوی کا گزر بسر یہیں ہو رہا ہے۔ بیٹی ابھی بھی آتی ہے تو کھانا پکا کر جاتی ہے۔ اس کا شوہر اسے اس بات کے بڑے طعنے دیتا ہے کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارا حق تک نہیں دیا، لیکن وہ چپ چاپ سب کچھ سن لیتی ہے، کہتی ہے کوئی بات نہیں، چند باتیں سننی ہیں میں سن لیتی ہوں۔ آج تک کبھی اس نے کسی بات کی شکایت نہیں کی۔ اللہ میری بچی کو بہت دے، اتنا دے کہ اسے سنبھالا نہ جائے۔ شفیق صاحب آنسو بہاتے ہوئے بیٹی کو دعائیں دے رہے تھے۔ مہک کہنے لگی آپ کی بیوی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ کہنے لگے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، ایک بار لکڑی کی سیڑھی سے گر گئی تھی، اپنی ٹانگ تڑوا گئی، تب سے نیچے کے ایک کمرے میں رہتی ہے، پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتا کوئی۔ میں کھانا بنا کر نیچے سے دے کر آتا ہوں، جتنی میری ہمت ہے اس کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میری بہت خدمت کی۔ کھانا بنا بنا کر اسے دیتا ہوں، پھر اوپر آ جاتا ہوں۔ ابھی بھی موٹر سائیکل کے پارٹس بیچتا ہوں، لیکن تھک چکا ہوں۔ بیٹا اللہ سے کہتا ہوں کہ بس، اب میری بس ہو گئی، مجھے اور میری بیوی کو اپنے پاس بلا لے تاکہ یہ پنجرہ بھی خالی ہو جائے، شاید میرے بچوں کے کام آ جائے۔ بہرحال مہک نے سارا بیان ریکارڈ کیا، لیکن جیسے ہی نیچے اتری شفیق صاحب کے بیٹے سے دیکھ چکے تھے، پہچان بھی چکے تھے، کیونکہ وہ یوٹیوب پر ایسے ہی واقعات کو قلم بند کرتی تھی، ویڈیو میں دکھاتی تھی تاکہ لوگوں کے اندر مری ہوئی انسانیت کو جگا سکے۔ اس کے بیٹے کہنے لگے تم اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ ضرور ہمارا باپ ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی فساد یا لڑائی ہو، لیکن وہ کہنے لگے اپنا موبائل ہمیں چیک کرواؤ، دیکھو ہمیں بیوقوف مت بناؤ، ہم تمہیں ایسے جانے نہیں دیں گے۔ مہک گھبرا گئی، کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس نے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ ویڈیو کسی اور کو بھیج دی تھی، اور اس کے بعد جب تک بحث میں وقت لگا وہ اپنا کام کر چکی تھی، اور اس کے بیٹوں نے اس کا موبائل چھین کر اپنے باپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگے آئندہ اگر ادھر قدم رکھا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس نے وہ ویڈیو اپنے چینل پر وائرل کر دی۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں آپ دیدہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ باپ کے ساتھ ایسا سلوک لوگوں کو تڑپا کر رکھ گیا تھا، لیکن اس کے بیٹوں کی بھی کافی بدنامی ہوئی، کیونکہ آخر میں روتے ہوئے شفیق صاحب نے یہی کہا تھا کہ دعا کرو بیٹا کہ اللہ مجھے موت دے دے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں اپنے ہی بیٹوں کے ایسے رنگ ڈھنگ دیکھنے پڑیں۔ بیٹوں کے اصل چہرے دیکھ کر لوگ ان پر تھوکنے لگے، لعنت اور ملامت کرنے لگے۔
شاید تبھی انہیں کچھ شرم آئی تھی جو اپنے باپ کو دوبارہ سے کمرے میں رکھ لیا تاکہ دنیا کے سامنے عزت کا بھرم قائم رہ سکے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔